बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन नाज़रीन, पाकिस्तान की सलामती को दाव पे लगाने की प्रैक्टिकली कोशिश शुरू कर दी गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान में एक साजिश के ज़रिए रजीम चेंज करा दिया, अदम एतमाद। अब मुल्क में अफरा तफरी और खाना जंगी कराने की सरकारी ताकतों के ज़रिए कोशिश कर रही है, जो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मौजूदा हुकूमत ने माजी से सबक सीखने की बजाय मज़हब को सियासत में लाकर अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। चंद सियासतदानों के अलावा जो हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, उनके अलावा चंद सियासतदानों को भी टिकाने लगाने की हिकमत अमली बना ली गई है। इतलात और ख़बरों के मुताबिक क्या इस हालात से मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी? क्या इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को मरवा कर या जेलों में बंद करके शेख रशीद जो वज़ीर साबिक़ दाखिला थे, जिन्होंने कहा ये हुकूमत अपने अंजाम से होगी, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इवन के जहां पिछले 30 सालों से शरीफ बरादरन मियाँ शरीफ रहते हैं, वहाँ भी हो रहे हैं। लेकिन अब उस बहाने बना के मज़हब की ढाल बनाकर बदकिस्मती है, PTI इमरान खान और उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। शेख रशीद के भतीजे को उम्रे की अदायगी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान, शेख रशीद और PTI के 3 दर्जन से ज़्यादा आले ओहदों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कहा जा रहा है मज़हब की तौहीन का नाम लिया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान ने खुद कहा था कि कोई मुसलमान जिसके सीने में इश्क रसूल ने मस्जिद नबवी का एहतराम नहीं, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। अगर कुछ लोगों ने वहाँ गलत किया, नारेबाजी नहीं की, जब इमरान खान गए थे उनके बारे में भी कुछ किया, लेकिन मज़हब को ढाल बनाकर इस तरह पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इससे मुल्क में ना सिर्फ अफरा तफरी फैलेगी, जो अमेरिका पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता था, यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम अदारों में नफरत बढ़ाना चाहता था, उस साजिश को तक़वियत मिलेगी। हुकूमत होश के नाखून ले, अगर कहीं करप्शन हुई है तो सख्त तरीन कार्रवाई करे। लेकिन इस तरह शेख रशीद के घर में छापा, उनके भतीजे की गिरफ्तारी, इमरान खान को मारने की खबरें और गिरफ्तारी की खबरें, ये मुल्क को एक अनारकी की तरफ ले जा रही है। नाज़रीन, जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद अमेरिका की साजिश उस मरासले के लिए आया था, जिसमें अदम एतमाद का जिक्र था, ये कहा था अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मैं माफ़ कर दूँगा, वरना आपको नहीं छोड़ूँगा। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका और बैरूनी ताकतें जो मुसलमानों के इस्लाम फोबिया का शिकार थी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया में उनके लिए आवाज़ बुलंद की। अब वो सारी साजिशें इमरान खान को पाकिस्तान दुश्मन और सुपर पावर है, अपने लिए ख़तरा समझ रही हैं, और वो अब साजिश इस तरह की कर रही हैं, इस तरह की हिकमत बना रही हैं कि इमरान खान को या तो उनकी ज़िंदगी को नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाए या वो गिरफ्तार हो जाए। चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने कहा था कि मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के ऐसी गेम चलाई गैर मुल्की खसारों कि इमरान खान के खिलाफ अदम चले गई। अब मरियम नवाज साहब ने चंद दिन पहले कहा है कि नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इमरान खान की सियासत दफन कर देंगे। ना, सियासतें कभी दफन नहीं होती, भट्टों को फांसी लगा दी, अब तक गया है। नवाज शरीफ की 3 दफ़ा हुकूमत गई, अब तक है। क्या इमरान खान को मरवाया भी जा सकता है? ये काबिल तशवीश है। लेकिन आज उसका प्रैक्टिकली एक अमल नज़र आया। मस्जिद नबवी में गुस्ताखी हुई, नहीं होनी चाहिए थी, इमरान खान समेत हर मुसलमान के इसकी मज़म्मत की, लेकिन आज इस पर पाकिस्तान भर में, पंजाब में मुकदमा दर्ज करा दिए गए इमरान खान, शेख रशीद और PTI की क़यादत के खिलाफ। क्या इमरान खान को मरवाने के बाद खुदा ना खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाती है, या गिरफ्तारियाँ करने के बाद, या चंद सहाफ़ियों की ज़िंदगी को ख़त्म करने के बाद, क्या ये हुकूमत पाकिस्तान की खिदमत कर रही है? नहीं।
یہ پاکستان میں ایسی افراتفری اور نفرت کا بیج بو رہی ہے کہ اس سے پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچے گا، اور یہی امریکہ اور انڈیا چاہتا ہے پاکستان میں رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہیں، کسی بھی مسلک سے وابستہ ہیں، ان میں نفرتوں کے بیج ایسے بوجھ دیے جائے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے پہ آ جائیں، مارنے پہ آ جائیں، اور اسی سازش کو دانستہ اور غیر دانستہ پاکستان میں اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ وزیر داخلہ محترم میرے تو دوست ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو گرفتار کریں گے شیخ رشید کو، اور سسرال ان کا فیصلہ آباد وہ جیل کو سمجھتے ہیں وہاں رکھیں گے، عمران خان کو بھی گرفتار کریں گے۔ یہ مذہب کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں خود پی ٹی آئی کے لوگ اور ہر بندے نے کہا، عمران خان کے خلاف جب مسجد نبوی میں نعرہ لگا تو مریم نواز نے ٹویٹ کیا، نہ ہماری موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزارش ہے، آپ نے اقتدار لے لی، آپ کی اقتدار بہت کمزور ہے، آپ کو بھی دباؤ میں لا کے پریشرائز کیا جا رہا، خدا کے واسطے اس ملک کو خانہ جنگی سے بچائیں۔ یہ جو کام شروع ہو گیا ہے کہ پورے ملک میں واقعہ سعودی عرب میں ہوا، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، نبی کے خلاف تو کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس واقعے کے پاکستان میں مقدمے درج کر کے پی ٹی آئی کی پوری لیڈر کو گرفتار کرا کے یا قتل و غارت کرا کے یا انارکی کرا کے یا چند صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان پہ مقدمات کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ملک کی خدمت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر 1971 میں نقصان ہوا تھا تو آگ سے کھیلنے کا نقصان اب زیادہ ہوگا۔ عمران خان نے آج صاف طور پہ کہہ دیا ہے، چاہے یہ گرفتار کرے، چاہے مجھے مروا دیں، میں حکومت کے خلاف جو کال دی تھی دھرنے کی 20 لاکھ لوگوں کی، اس سے نہیں ہٹوں گا۔ میں جانتا ہوں مجھے مروانے سے لے کے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو، مذہب کو سیاست کے نام پہ استعمال کرنے والوں اور انتقامی کارروائیوں، مذہب دین اسلام تو امن کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا مذہب ہے، ایک دوسرے کی مشکلات دور کرنے کا مذہب ہے، ایک دوسرے کو سہولتیں دینے کا مذہب ہے۔ یہ تو دشمنی کا مذہب ہے ہی نہیں، لیکن مسجد نبوی نعرہ میں اس بیس پر آپ پاکستان میں مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ ماضی سے آپ کچھ نہیں سیکھ رہے نواز شریف صاحب، 3 دفعہ حکومت آپ کی گئی، آپ گرفتار بھی ہوئے، لیکن مذہب کے نام پر جو انتقامی کارروائیاں پاکستان میں شروع کریں، اور چند صحافیوں کو جنہوں کے گھروں میں دھمکیاں بھجوا رہی ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں ہمارے علم میں ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ان کا نام بھی لیں گے کیونکہ ادارے میرے ہیں، لیکن اداروں میں سے ایک آدھا شخص کوئی دھمکی دے گا تو ہم اس کا نام لیں گے چاہے مر جائے۔ میری اس ویڈیو کو میری پیش بندی گر لی جائے۔ ادارے سارے میرے ہیں، لیکن اب ساری سرکاری طاقت کے ذریعے آپ جس طرح صحافت میڈیا پہ تنقید کرنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو اور شیخ رشید کو گرفتاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ ملک میں آگ لگا رہے ہیں، آپ آگ کو پٹرول سے بجھا رہے ہیں۔ خدا را یہ ظلم مت کرے، خدا را یہ ظلم مت کرے، خدا را یہ ظلم مت کرے۔ موجودہ جو بھی حکمران ہے، یہ ملک آپ کا بھی اتنا ہے جتنا مجھ جیسے غریب اور فقیر آدمی کا ہے۔ اللہ کے فقیر کو کسی نے کہا ہوئے میں تمہیں مروا دوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم مجھ پہ تنقید کرتے ہو۔ طاقتور ادارے ہیں نا، ان کے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، پورے ادارے کبھی بھی نہیں کام کرتے۔ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، محب وطن ہے، میں کسی کو ادار نہیں کروں گا۔ تو فقیر نے جواب دیا، اور تم مجھے کیا مرواؤ گے؟ رات کو آدھی رات کو میرے گھر میں بندے بھیجتے ہیں۔ میری زندگی کی حفاظت تو میری موت کر رہی ہے، کیونکہ اس کا وقت، موت کا مقرر وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے، لہذا ہر کوئی آپ سے نہیں ڈرے گا۔ مذہب کے نام پر انتقامی کارروائیاں چھوڑ دیں۔ شیخ رشید اگر کہیں کرپشن ماضی میں ہوئی ہے، اور ہوئی ہے عمران خان کے دور میں، عمران خان نے نہیں کی لیکن بہت سے لوگوں نے کی ہے، وہ کارروائی کرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اختیارات سے تجاوز کیا ہے، جن کا کام ملک کا محافظ بننا ہے، لیکن انہوں نے ملک میں نارگی پھیلائی اور لوگوں کو ڈرایا۔ وہ کوئی بھی ادارہ ہے، اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اپنا اصل چہرہ چھپا کے دوسروں کے ذریعے وار کرائے، ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں، کسی ایک کو نہ چھوڑیں، صحافی کو بھی نہ چھوڑیں۔ لیکن مذہب کے نام پر اور کرپشن کی
نشاندہی کرنے والوں پر زمین تنگ نہ کرے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ جس دن قہر الہی تم پر نازل ہوا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں عمران خان کا ہرگز ترجمان نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، میں عمران خان کی اس بات سے یقیناً خوش ہوں جب امریکہ نے عمران خان سے کہا میں نے مسلمان بھائیوں پر افغانستان میں بمباری کرنی ہے تو اس نے ایئر بیس نہیں دی، ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ میں اس کی تعریف آج بھی کر رہا ہوں۔ جب وہ رشیا میں امریکہ کے دھمکی کے بعد گیا میں تب بھی اس کی ان بات کی تعریف کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے اسلام فوبیا کے شکار لوگوں کو للکارا میں تب بھی میں ان کا ناقد رہا ہوں، ان کے دور میں ہونے والی کرپشن پہ تنقید کرتا رہا ہوں اور اب بھی کرتا رہوں گا، لیکن خدا کے لیے عمران خان کے ساتھ سیاست میں مقابلہ کریں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، دین کے نام پر آپ سیاست کو استعمال کر رہے ہیں اور انتقام لینا شروع کر دیا۔ شیخ رشید کو آپ نے گرفتار کر لیا، مان لیا یا مروا دیا، عمران خان کو ان کے 2 درجنوں مروا دیا۔ کیا آپ کو امریکہ بچا لے گا؟ امریکہ نے عمران خان ٹھیک کہتا تھا رجیم چینج کرانے کی سازش میں کامیاب ہو گیا۔ اب امریکہ اور بیرونی طاقتوں کی سازش ہے۔ سیاسی جماعتیں سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پی ٹی آئی کا قابل احترام ہے، نون کا، پیپلز پارٹی کا، ایم کیو کا، جماعت اسلامی کا، کسی کا بھی جماعت ہے۔ اب ان میں خانہ جنگی کرانے کی کوشش کری، اور یہ جو آپ نے آگ بجھا دیا کہ مسجد نبوی میں نامناسب حرکت کی، نعرے لگائے گئے، مذہب کے نام پر ادھر پاکستان میں مقدمہ درج کرا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے سیاستدان آپ بھی کہتے ہو، خود مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے دور میں کہتے رہی تھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیلمٹ پہن کے جائیں، لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو کیا یہ آپ کی سازش ہے؟ اگر شیخ رشید نے یہ بیان دے دیا کہ ادھر لوگ آپ کو کہیں گے، تو اس نے یہ تو نہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ مدینہ مسجد نبوی یا خانہ کعبہ میں ہو۔ یہ تو آپ خود 50 دفعہ کہہ چکے ہیں موجودہ حکومت ہیلمٹ پہن کے جانے، اور آپ کے لاتعداد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیڈر کہہ چکے ہیں۔ خدا کے لیے مذہب کو سیاست میں استعمال نہ کریں، مذہب کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ کا نام تو امن کے لیے ہے، بھائی چارے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، محبت کے لیے، دوسروں کی خلاف ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین پر کوڑا پھینکا گیا تو آپ نے جا کے اگلے دن اس کی تیمارداری کی۔ خدا کے واسطے مذہب کے نام نہ کریں۔ عمران خان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ نے مذہب کے نام پر انتقام سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ نہ پیپلز پارٹی ختم ہوئی انتقام میں، نہ نون لیگ ختم ہوئی، 3 دفعہ گئی۔ انتقام سے توبہ کریں، معاف کرنے کا سیکھیں۔ ہاں، جنہوں نے جرم کیا ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ناظرین، اب اس سے تھوڑی دیر بعد پہلے عمران خان اپنے حکمت عملی دیں گے، اور وہ اس مہینے کے اینڈ پہ لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کریں۔ پرامن لانگ مارچ اور دھرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پر پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز صاحب، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ آپ کے چند لوگ شرارتی ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس آگ کو نہ جلائیں، یہ ملک کو راکھ کر دے گی۔ میرا فرض تھا ایک بینگ پاکستانی آپ سے گزارشات کرنا، اور ہر سرکاری ادارے سے جو اختیارات سے تجاوز کر کے اپنی اصل شناخت چھپا کر جو ملکی سلامتی کے ادارے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں۔ آپ ہمارے ادارے ہیں، ادارے سب اچھے ہیں، ان میں سے چند لوگ گندے آنڈے یہ شرارتیں کریں اور ہم ان کو جانتے ہیں، نام بھی لے لیں گے وقت آنے پر۔ سارے ادارے میرے ہیں، پاک فوج ملک کی سلامتی کا ادارہ ہے، اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے کسی ایک جماعت کا نہیں، ملک کا ادارہ رہنا چاہیے، اور یہ ہے ملک کا ادارہ، کیونکہ صرف آپ کے جو شہید میرے لیے جانیں دیتے ہیں، جو سرحدوں پہ لڑتے ہیں، وہ میرے ہیرو ہیں، میرے پاکستان کے ہیرو ہیں۔ خدارا ایک آدھا آدمی اس ادارے کی بدنامی کا باعث نہ بنے، اور ہم سب کو چاہیے اپنے ملک سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی اپنی فوج سے کریں، جتنی فوج سے محبت کرتے ہیں ملک سے کریں، لیکن کسی کے خلاف مجھے بھی صحافت کو کریکٹر اسیسینیشن کی ضرورت نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔